तू तलाक दे देगा ना तो मैं बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बेटी कहेगी अब्बा देखा मैं कह रही थी कि ये नहीं करें शादी आप मेरी यहां। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यही सिचुएशन हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो नहीं थे, नबी तो उनके जो है वो मामूजात थे, आपकी फूफी की बेटी थी हजरत ज़ैनब, लेकिन सिचुएशन सेम यही थी। हजरत ज़ैनब ने नबी के कहने पर शादी कर ली हजरत ज़ैद इब्न हारिसा से। अब अनबन हो रही है, ज़ैद इब्न हारिसा ने तलाक देने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल हुआ कि भाई हजरत ज़ैनब के दिल में आएगा, देखा मैं तो पहले नहीं पसंद कर रही थी और मुझे था कि ये जोड़ की शादी नहीं है, ये मैचिंग की शादी नहीं है और नहीं बनेगी हमारी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही ऑप्शन था कि ज़ैद इब्न हारिसा को समझाएं कि भाई ये मेरे कहने पे शादी हुई है, अमसिक अलैका ज़ौजक, अपनी ज़ौजा को अपने निकाह में रोक के रखो, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आपने हजरत ज़ैनब को हुक्म दिया, आप हजरत ज़ैद को हुक्म दिया कि हजरत ज़ैनब को तलाक मत दो, लेकिन ऐसी अनबन हुई है कि हजरत ज़ैद ने तलाक दे दी। समझ रहे हो? अब जब दे दी तलाक तो हजरत ज़ैनब को धचका लगा बहुत। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि भाई अब हजरत ज़ैनब को जो जख्म पहुंचा है उसका मुदावा जब ही हो सकता है कि जब हजरत ज़ैनब से कोई उनका बहुत अच्छी जगह रिश्ता कराया जाए। तो मैं अगर निकाह का पैगाम भेजूंगा तो हजरत ज़ैनब खुश होंगी और वो जो उनको गम पहुंचा है उसकी तलाफी, क्योंकि जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबसे बड़ा मकाम था उस वक्त। तो आप हजरत ज़ैनब जो थी आपकी फुफीज़ात भी थी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि भाई अब ज़ैनब के गम का मुदावा इसी तरह से हो सकता है कि उनसे कौन निकाह करे, मैं खुद निकाह का पैगाम भेज दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ कि अरब इस पे एक तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि ज़ैद इब्न हारिसा को मैंने बेटा बनाया हुआ है, मुंह बोला बेटा, और अरब मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते हैं, उसकी बीवी को भी बहू समझते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि भाई मैं निकाह करता हूं तो ये तलाफी हो जाएगी। लेकिन फिर आपको ख्याल आया कि ये जो अरब लोग हैं ये तो पूरा एक तमाशा खड़ा कर देंगे, ये कभी मुझे जादूगर कहते हैं, कभी साहिर कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं। अब ये कहेंगे लो भाई इन्होंने तो नया दीन ले आए, बहू से शादी को भी क्या कर दिया लीगल। कुरान में आयतें नाजिल हुई कि मल्लाहु मुबदीही, ए नबी आपने अपने दिल में वो बात छुपाई है जिसको अल्लाह जाहिर करके छोड़ेगा। यानी आपके दिल में इनसे निकाह का इरादा है, अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि हम इस इरादे को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे। अच्छा एक और यहां पर हुक्म और भी समझें कि जब हजरत ज़ैद ने हजरत ज़ैनब को डिवोर्स दी है तो ऐसा नहीं है कि नबी ने उनसे हमेशा के लिए बातचीत बंद कर ली हो। इस्लामी सोसाइटी में तलाक को पसंद नहीं किया गया, लेकिन अगर हो जाए तो उसको हवा बनाने की भी इजाजत नहीं दी। आज जो मशहूर लोग होते हैं ना, जो फनकार अदाकार या सेलिब्रिटीज होती हैं, इनकी तलाकों को मीडिया पे बहुत उछाला जाता है। ओ फलाने ने डिमकाने को तलाक दे दी, ओ क्यों दी भाई, आप बताएंगे जरा क्या थी, आप में कोई खराबी थी? फिर वो इल्जामात लगाएगी अपने शोहर पे, शोहर का इंटरव्यू लिया जाएगा, वो इल्जामात लगाएगा अपनी बीवी पे। ये इस्लाम का मिजाज बोलो नहीं। हजरत ज़ैद को नबी मना भी कर रहे हैं कि मत दो तलाक, फिर भी दे दी, तो फिर भी आपने इसको उनका पर्सनल मामला करार दिया। समझ रहे? कोई नहीं मिलता हमें कि हजरत ज़ैद से बायकॉट किया हो, बल्कि कुरान में अगर किसी सहाबी का नाम है तो सिर्फ हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का नाम है। उसकी वजह यही है कि उनका दिल बहुत टूट गया था इससे, और कुरान ने पहले धमकी भी दी ना कि जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें हुक्म देने तो उसकी इताअत करो, तो फिर भी उनसे नहीं हुआ वो। तो फिर कुरान ने क्या किया, उनका नाम जिक्र किया कुरान में, ताकि ऐसा ना हो लोग उनसे नफरत करना शुरू कर दें। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, कुरान कह रहे जब ज़ैद ने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी तो ए नबी हमने आपका निकाह ज़ैनब से करा दिया। तो वाहिद सहाबी हैं हजरत ज़ैद जिनका कुरान मजीद में नाम है। थे ये भी अरबी लेकिन आजाद करदा गुलाम थे, तो वो जो अरब तो गुलाम को वैल्यू नहीं देते थे, तो अकेले उनका नाम आया है कुरान मजीद में। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इससे भी पता चलता है भाई सोसाइटी में घर जोड़ने की कोशिश किया करो, तलाक़ ना दिलवाया करो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर रिलैक्स। फिर क्या करना है? कोई नहीं भाई हो जाती है यार, अब तुम कहीं और कर लो, तुम कहीं और। इसको एकदम बहुत बड़ा इशू नहीं बना लियो, ये कर दिया वो बर्बाद कर दिया, कोई नहीं होता भाई। कुरान ने भी ऐसे ही किया है। अल्लाह मियां ने तलाक से पहले बहुत सारे प्रोसेस बयान किए हैं ताकि तलाक़ें ना हो। सबसे पहले 3 तलाक को नाजायज करार दिया ताकि मर्द के पास रुजू का ऑप्शन रहे, अगर जल्दबाजी में दिए सोचे हुए। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, वइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो दोनों खानदान के लोग सुलह सफाई की कोशिश करें। फिर भी नहीं होता तो अल्लाह ने फरमा फ़इज़ूहुन्ना, मोहब्बत से बीवी को समझाओ। फिर भी बाज नहीं आती, अल्लाह कहते हैं बिस्तर अलग कर दो। फिर भी बाज नहीं आती तो शदीद जरूरत के मौके पर वज़रिबूहुन्ना, अल्लाह ने हाथ उठाने की भी इजाजत दी है, क्योंकि सरपरस्त को अगर इजाजत ना हो ना सख्ती करने की, फिर वो सरपरस्त रहता नहीं है। बहुत सख्त मौके पर अल्लाह ने इजाजत दी है कि इस तरह भी कंट्रोल कर, अगर तुम्हारा ख्याल है कंट्रोल हो जाएगी तो कर लो। ये भी नहीं होता, फिर क्या है? अलहदगी है। अब अगर अलहदगी हो गई है तो फिर कुरान अलहदगी के बाद अलग हुक्म बयान करता है। अल्लाह कहता है वइन यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अगर दोनों में अलहदगी हो गई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अल्लाह दोनों के लिए कोई इंतजाम कर देगा, कोई टेंशन लेने का नहीं है। समझ रहे हो?
بچے کیسے رولتے ہیں طلاقوں کے بعد, کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اگر اللہ نہ کرے ہو گئی ہے, بچوں کو مل کے پال لو. صحابہ میں بھی طلاقیں ہوتی تھی بھائی, بچے دونوں کے ہیں نا. بچے کے بارے میں ضابطہ اصول ہے, جب تک بچہ 7 سال کا, لڑکا 7 سال کا نہیں ہوتا, ماں کے پاس رہے گا اور باپ سے ملتا رہے گا, اور بچی جب تک 9 سال کی نہیں ہوتی, ماں کے پاس رہے گی اور باپ سے ملتی رہے گی. پھر جب باپ کے پاس رہے گا تو بالغ ہونے تک باپ کے پاس, لیکن ماں سے دونوں ملتے رہیں گے. بالغ ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہے جہاں چاہے رہیں, دونوں کے ماں باپ ہے بھائی, اب تم نے خود دونوں سے ملنا ہے. آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بالغ ہونے کے بعد تو ویسے ہی پھر اپنی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں. وہ کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی جاپان چلا گیا, کوئی ولاگنگ کر رہا ہے جاپان جا کے, کوئی کیا کر رہا ہے, وہ تو سب ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں نا. آسانی سے حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن آپ عدالتوں میں جا کے دیکھو, ایسی کھینچا تانی, مار دھاڑ, الزامات, جہیز کے پھڈے, جہیز کے جھگڑے. یہ سوسائٹی جنگلیوں کی سوسائٹی ہے, انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا جو اپنے واقعات کورٹس میں بتا رہے, کل بھی ایک بندہ آیا, میرے تو میٹر ہی گھومنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا تجھے انصاف نہیں ملے گا, تو کتوں کی طرح کورٹ میں اب کیا ہوگا, ذلیل ہوگا. میاں تھا, اس کی بیوی کھولا لے کے بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور بیچارے نے 1 سال سے بچہ ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا اب بھی نہیں دیکھے گا, کورٹ نہیں تجھے دلائے گی بچہ, یہ ذہن میں رکھنا. تو میں نے کہا جاؤ ان کے بیٹھ کے نا آپس میں مل بیٹھ کے کچھ حل کرو, کوشش کرو. خیر دکھائے گی بھی تو ایک دفعہ منہ دکھا دے گی کورٹ میں آ کے, یہ دیکھو تیرا بچہ, دیکھ لیا, چل واپس. بہت ہی کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے باپ ہماری عدالتوں میں, اللہ ہدایت دے. خیر اچھا میرے بھائی, یہ کون سا حکم ہو گیا؟ 5واں, کہ طلاق سے بچنا ہے. ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ الزامات نہیں لگانے, وہ ایسی تھی, وہ ایسا تھا. نہ حضرت زید برے تھے, نہ حضرت زینب میں کوئی خرابی تھی. دونوں صحابی, ایک صحابیہ اور ایک صحابی, بھائی نہیں بنی آپس میں. دونوں بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں, میچنگ کی شادی نہیں ہوتی, جوڑ ہی نہیں ہوتا, تمیز سے کیا ہو گیا بھائی, علیحدگی ہوگی, ختم. نہ حضرت زینب کو کبھی ملامت کی گئی, اور نہ ایسا نہیں ہمارے نبی نے آ کے حضرت زینب سے کہو یہ لگتا ہے تمہارے اندر کوئی خرابی ہے جو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑا, یا حضرت زید کو آ کے کہو کہ بھائی تمہارے تو پتہ ہی نہیں تمہارے دل میں کیا ہے. تو جتنے بھی اسلام میں ہمیں طلاق کے واقعات ملتے ہیں انہی میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے. کوشش کرو, نہ ہو جائے دونوں ٹھیک ہیں بھائی, دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. اور میڈیا والے جب انٹرویو لینے کے لیے آئے نا, آپ نے کیوں دی, آپ نے کیوں چھوڑا, تو میڈیا والے بولے تو میرا ماموں ہے, یہ میرا خالہ ہے, یہ میری تو پھپھی لگتی ہے جو میں تجھے بتاؤں, میرا پرسنل معاملہ ہے, رکھوں چھوڑوں, تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, سمجھتے ہو. چلو کتنے ہو گئے بھائی, جلدی میں ختم کر رہا ہوں اس کو. ابے گنو نا گنتی لگا کے, 5 حکم ہو گئے. آگے چلتے ہیں ہم. ایک اور اللہ نے حکم دیا کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, کہ اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر اس پہ عدت واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو کہ اسلام میں نکاح کے بعد, رخصتی کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے احکام میں بہت فرق ہے. آپ نے کسی سے نکاح کیا, رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 50-50 میں دکھایا تھا کہ وہ جا رہی ہے اور پوری ویڈیو بن رہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں, کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو بے شک فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو, یہ عمل رخصتی کہلائے گا, از کالڈ رخصتی. تنہائی میں کہیں جمع ہو گئے, وہ ایسی جمع کہ اگر مرد بیوی سے ہمبستری کرنا چاہتا تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے, پھر بے شک ہمبستری نہ بھی ہو, تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ رخصتی. اس عمل کے بعد اگر شوہر طلاق دے گا تو اب خوب سمجھو طلاق کا مسئلہ. دیکھو رخصتی کے بعد جب بیوی کو طلاق دی جاتی ہے, اگر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 3. اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں, تو بھی کتنی ہو گئیں؟ 3. اب ان میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھو. رخصتی ہو گئی تھی, جب اس نے کہا تمہیں طلاق ہے, ایک طلاق ہو گئی نا, لیکن عدت شروع ہو گئی عورت کی. عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو اس پر دوسری طلاق بھی لگتی ہے, جا کے دوسری دے دے گا تو دوسری بھی ہو جائے گی, تیسری دے دے گا تو تیسری بھی ہو جائے گی. لیکن جب عدت ختم ہو گئی, رخصتی کے بعد ایک طلاق دی, اب عورت کو 3 مینسز آئے, عدت ختم. جب عدت ختم تو اب کسی بھی طرح سے اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عدت بھی ختم اور نکاح بھی ختم. اب اگر وہ دوسری دیتا ہے تو لگے گی اس کو؟ نہیں, کیونکہ اجنبی عورت ہے نا, عدت بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک طلاق دی, جب دوسری دے گا تو عدت ہوگی تو دوسری لگے گی جا کے, عدت نہیں ہے تو دوسری طلاق بولو نہیں لگے گی. عدت اگر ختم ہو گئی تو دوسری طلاق نہیں لگے گی. اب خوب سمجھو, رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب اگر اس نے یوں طلاق دی ہے کہ تمہیں طلاق ہے, جیسے ہی یوں کہے گا نا تمہیں طلاق ہے, عورت کی عدت ہے ہی نہیں اس کے اوپر. کیونکہ قرآن میں ان آیتوں میں جو بھی میں نے پڑھی ہے, اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے. اب عدت جب واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح ختم اور عدت بھی نہیں ہے. لہذا اگلے ہی لمحے جو وہ دوسری طلاق اناؤنس کر رہا ہے,
وہ لگے گی نہیں اس کے اوپر جا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابے دیکھو رخصتی نہیں ہوئی, کسی نے بیوی کو بول دیا تمہیں طلاق ہے, طلاق ہے کہ ہے تک جیسے ہی پہنچے گا, ایک طلاق واقع, عورت پر عدت واجب نہیں ہے, تو مرد کو اب رجوع کا حق بھی نہیں ہے, ختم, یعنی نکاح ہی ختم. جب دوبارہ بولے گا تمہیں طلاق ہے, ہوائی فائر ہو گئی, تو یہ ایک ہی طلاق کہلائے گی. لہذا یہ دونوں جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, کیونکہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی, اگرچہ اس نے 3 دی ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آئندہ زندگی بھر 2 طلاقوں کا حق رہے گا اس کے پاس. لیکن اگر خوب سمجھ لو, رخصتی سے پہلے مرد نے یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں ایک کلمے میں دے دی, اب تینوں واقع ہو جائیں گی, کیونکہ اس نے ترتیب سے نہیں دی ہیں. ترتیب سے دیتا نا تو پہلی طلاق واقع ہوتی, نکاح ختم ہو جاتا, دوسری جب جملہ کہتا تو وہ بیوی ہے ہی نہیں, اس کی عدت بھی ختم ہو گئی, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں, ترتیب سے نہیں دی ہیں, ایک کلمے میں دی ہیں, تو یہ ٹھا کر کے تینوں طلاقیں اس پر لگ جائیں گی. اب دوبارہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو نا یہیں سے گڑبڑ ہوئی ہے. عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے نا حضرت اکرمہ کا, ان کے شاگرد کا, کہ ایک کلمے کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے اور 3 جملوں کی ایک ہوتی ہے, وہ رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے. تو انہوں نے کنفیوژن کر کے نا اس میں ایک مجلس اور الگ الگ مجلس پر محمول کیا اس کو. یہ میری کتاب ہے 3 طلاق پر, اس میں میں نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی. خیر, تو یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لو. آج بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رخصتی پہلے طلاق دے دی ہے, تو پھر علماء پوچھتے ہیں 3 جملوں میں دی ہے یا ایک کلمے میں دی ہے. تو اگر 3 جملوں میں دی ہے تو یہ کوئی ہے, ایک ہی دفعہ میں تینوں دے دی ہے, نہیں یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاق نے, تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی. لیکن رخصتی ہونے کے بعد کسی بھی طرح سے دو گے, 3 دو گے تو باہر صورت میں 3 ہی ہوں گی. یہ کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟ 6 نمبر ہو گئے. اب جلدی 7واں, بس 5-10 منٹ اور لوں گا میں جلدی سے, تاکہ یہ پورا ہمارا جو ہے نا آج کا سارا سیشن کوئی علمی ٹائپ کا سیشن ہے. چوتھا, اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج کو حلال کیا ہے, جو ازواج جن کا آپ نے مہر دیا ہو, اور وہ تو ہیں ہی, لیکن آپ کے لیے ہم نے وبنات عمک وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کی چچا کی بیٹیاں بھی حلال ہیں, آپ کی ماموں کی بیٹیاں بھی, اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی, بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو. تو نبی کے لیے شرط یہ تھی کہ کزن حلال ہونے کے لیے شرط تھی کہ انہوں نے ہجرت کر کے آئی ہوں, لیکن امت کے لیے ہجرت شرط نہیں ہے. آج کل کزن میرج کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے. تو دیکھو کزن میرج پہ میں کسی وقت انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا. بعض دفعہ کزنوں میں جو کروموسول ڈس آرڈر ہوتا ہے نا دونوں کے جینز میں, وہ تو خرابی کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہوتا ہے جب مستقل کزن در کزن چلتے آ رہے ہوں, اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس کا بھی آسان حل یہ ہے کہ کزن میرج کو ختم نہ کرو, کیونکہ کزن میرج ایک تو اسلام الگ سے اس کی پرمیشن دی ہے, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی, لیکن میڈیکل سائنس بھی ایک حقیقت ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو میری آسٹریلیا میں بعض ڈاکٹروں سے اس بارے میں بڑی بحث ہوئی ہے, کزن کی شادی سے پہلے اگر دونوں ٹیسٹ کروا لیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, تاکہ دماغ میں جو ایک چھوٹا سا کھٹکا لگا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر دونوں نے ٹیسٹ کروا لیا اور ان دونوں میں جینز میں کوئی خرابی نکلی تو پھر کیا وہ شادی نہ کریں؟ انہوں نے کہا پھر بھی کریں شادی, پھر پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں ٹیسٹ کروا لیں. ابتدائی دنوں میں اگر بچہ میں کوئی معذوری کا چانس شروع میں آ جائے تو حمل ضائع کروایا جا سکتا. بلا وجہ 1 سیکنڈ کا حمل بھی ضائع کرنا حرام ہے, خوب سمجھ لو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جب حمل ٹھہر جائے نا اسے آپ گولی کھا کے ضائع نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اس کی سلیکشن کی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے ایسی ضرورت کے موقع پہ حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ حدیث کے مطابق پراپر جان اس میں جو ایک خاص نوعیت کا شعور ہے وہ 4 مہینے سے پہلے نہیں پڑتا. تو کزن میرج کو جو ہے کہ حوصلہ شکنی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے کزن میرجیں شادیاں ہوتی بھی آ رہی ہیں. کزن کی شادی میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, اس کو دیکھا بھالا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ بہتر ہے. ویسے تو یہ تو 2-3 پشتوں تک چلتا ہے تو اس میں خرابی کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی احتیاطاً ٹیسٹ کروا لے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ کیا ہوگا, شادی سے نہ رکیں. ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر ٹیسٹ میں نہیں آیا کہ نہیں ہے کوئی تو پھر تو بے فکر ہو جائیں بھائی. اگر آ گیا تو صرف اتنا کرنا ہے کہ پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں آپ ایک ٹیسٹ کروا لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس پہ میں انشاءاللہ پوری ایک پریزنٹیشن بنا کے, جو ڈاکٹر سے میں نے لیکچر لیا تھا نا, وہ پوری پریزنٹیشن بنا کے پیش کروں گا کہاں ٹیسٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ویسے ہی بڑا ہوا ہے. اب بہت سے لوگوں کو اپنی کزنوں کے رشتے درکار ہوتے ہیں, اچھے رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے, وہ ڈاکٹروں کی اس میں ایک ڈر کے نا خوف میں آ کے انکار کر دیتے ہیں اس سے, تو اس کو نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ کزن سے پردہ بھی اسلام میں فرض ہے. اگر کزنوں سے پردہ نہیں ہوتا نا تو ان میں شادی کی رغبت بھی نہیں ہوتی. کزن سے پردہ فرض ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اجنبی کی طرح لگتا ہے, پھر بڑے ہو کر اس سے نکاح کرنا آسان, اس میں رغبت ہوتی ہے. آج کل کزنوں کو بالکل سگے بھائیوں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, لڑکی نے پہلے سے دماغ میں بٹھائے ہوتے تو ہمارے بھائی جان ہیں, اور اس نے بٹھائے ہوتے ہماری بہنا ہیں, اور پھر اچھے رشتے اس چکر میں نہیں ہوتے.
آپ اگر محلے کی ساری انٹیوں کو اپنی بہن بنا لو گے تو رشتے تو بڑھ گئے نا آپ کے لیے. کیا خیال ہے؟ تو کیوں رشتوں کو اپنے لیے محدود کر رہے ہو؟ ہاں بہن ٹھیک ہے، ایک حد تک رشتہ ہے، اجنبی عورتوں سے اللہ نے اس کو آپ کے زیادہ قریب بنایا تو اس حد تک اس کے بھائی بنو کہ اس کی مدد کہیں کرنی پڑے تو مدد کر لو، لیکن اس حد تک فری ہونے کی کوشش نہ کرو کہ رشتوں میں رغبت ہی ختم ہو جائے. اور یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے، غیر مسلموں میں عام طور پر کزن میرج نہیں ہوتی، ناجائز سمجھا جاتا ہے. عیسائیت میں کزن سے رشتے کو ناجائز، یہودیت میں کزن سے رشتے کو، جملہ مکمل کرو نا، ناجائز سمجھ. ہندوؤں میں کزن سے رشتے کو ناجائز. اسلام نے اس کو، کیونکہ اسلام نکاح کے بارے میں دوسروں سے زیادہ وسعتیں دیتا ہے. کتنے آرڈر ہو گئے؟ 7. اب 8واں جلدی سے بس. ایک اور حکم اللہ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اور کھانے کی جب دعوت پہ بلایا جائے تو کھانا کھا کے چلے جاؤ، کیونکہ بعض دفعہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر ایک کا یہی حکم ہے. کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ نے کھانا کھایا، اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ، دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو، کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے، اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں، یہ کہنا اس کے لیے منہ سے مشکل ہوتا ہے. وہ شرم اور مروت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے یہ. تو آپ کو میزبان کا خود خیال کرنا ہے کہیں بھی ہو. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے ملتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جب چاہوں گا اٹھ کے آ جاؤں گا، اور میں اگر وہ آیا تو اپنی مرضی سے جائے گا، پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا رہے، ہم تو ہٹا ہی نہیں سکتے اس کو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. بالکل اگر کسی کو پکا بھگانے کا ارادہ ہے نا تو چائے پوچھ لیں، اور بھائی چائے پیئیں گے؟ آپ کو کہیں ارے نہیں بس ہم چلتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے پوچھ لیا بھائی چائے پیئیں گے، آپ کا خیال تو کہے گا نہیں بس میں چلتا ہوں، کہے گا ہاں پیوں گا، چلو اب 1 گھنٹہ اور بیٹھو. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جائیں تو اس شخص کی راحت کا خیال کریں، بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر. یہ بھی اللہ نے حکم دیا. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. امہات المومنین کے پاس علم تھا. نبی کی گھریلو زندگی کس کے پاس تھی؟ نبی کی ازواج کے پاس. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، سفر کریں گے، امہات المومنین سے علم حاصل کریں گے نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی صحابہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے پردے کے اندر رہ کر ان سے شرعی مسائل پر بات کرنی ہے، بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ، ایک طرف صحابی ہیں، ایک طرف صحابیہ، وہ بھی امہات المومنین، ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے پردے میں ہوں. تو آج کی لبرل انٹیاں جو کہتی ہیں ایکچولی یہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، ایکچولی ہم تو براڈ مائنڈڈ، اور یونیورسٹیوں میں جو بےہودگی ہو رہی ہے، لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، اس بےہودگی کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. کتنے حکام ہو گئے؟ 7. 8 ہو گئے. چلو 8 ہو گئے، جلدی بس اس کو مکمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر پہ چادر لیا کریں، پردہ کیا کریں. تو یہ بھی عورت کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا. 9 حکم ہو گئے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. تم اپنے نبی کو اس طرح سے اذیت مت دو. بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی نا سوچ بہت نیگیٹو تھی. جیسے میں نے بتایا نا بیان میں، آج بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو جو نفرت کرتا ہے وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکال رہا ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حیا بہت تھی. وہ حیا کی وجہ سے دور جا کے نہایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے. اب کہنا تو ہی چاہیے تھا بنی اسرائیل کو ماشاءاللہ کتنے حیا ہے، دیکھو پیغمبر ہیں تو دور جا کے نہاتے ہیں. انہیں فسادی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اصل میں ان کو اسکن پہ کوئی بیماری ہے برس کی، یہ اپنے داغ ہم سے چھپاتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ الزام دور کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے نہا نہیں سکتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے اس الزام کو دور کرنے کی ایک تدبیر کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ دور جا کے نہا رہے تھے تو ظاہر ہے کوئی لنگوٹ وغیرہ تو پہنا ہوا ہوگا،
تو حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے. صحیح بخاری میں آتا ہے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب حضرت موسیٰ نہا کے نکلے, پتھر مارکیٹ سے شارٹ, کپڑے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت موسیٰ نے جو بھی ایک لنگوٹ وغیرہ تو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے لوگ پہنتے ہی تھے, تو حضرت اب اوپر کا جسم پورا کیا ہے, کھولا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ میں حیا اتنی تھی کہ قمیض بھی اتارتے ہوئے ان کو حیا آتی تھی. تو جب حضرت موسیٰ آبادی میں پہنچے, بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت جسم ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. تو بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندوں سے جو دنیاوی الزام ہوتا ہے نا اس کو بھی دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اچھا پہلو تلاش کرو, اس میں نیگیٹیوٹی تلاش مت کرو. کتنے حکم ہو گئے؟ 9. اب 10واں حکم بس ختم کر رہا ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کا نکاح سے کوئی خاص تعلق ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اب بھائی اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے یار؟ دولہا دلہن کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. اصل میں شروع سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں, سیدھی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے. اللہ میاں کو پتا تھا کہ شادی کے بعد بھی یہ سیدھی بات کبھی بھی نہیں کریں گے. شوہر نے موبائل میں جو وسیم غفار ستار ہوگا وہ اصل میں اس کی پرانی فرینڈز ہوں گی. جب بیگم پوچھے گی تو گھمائے گا بات کو, دیکھو یہ مونچھوں والا پروفائل پہ لگائی بھی ہوگی نا اس نے تصویر. 2 نمبریہ کرے گا, آمدن کبھی بھی صحیح نہیں بتائے گا, ہر وقت غربت کا مہنگائی کا رونا روتا رہے گا, اور بیوی بھی ٹوپیاں کرا رہی ہوتی ہے. تو سارا جب بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو اور آگے ہی جھوٹ پہ چلے تو رشتے بنیں گے اس سے؟ تو اللہ میاں نے خطبہ نکاح میں ہمیں حکم دے دیا وہی غیر مطلوع کے ذریعے کہ بھائی ان دونوں کمبختوں کو بتا دو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے. وقولوا قولا سدیدا, اور بات کیا کرنی ہے؟ سیدھی سیدھی راستے کی بات کیا کرو, آڑی ترشی باتیں کرنا چھوڑ دو. جتنی محبت ہے, یا تو چلو اس میں تو حدیث میں آتا ہے زیادہ ہی بولو, جتنی ہے اس سے تھوڑا, اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ایسا نہ ہو بیگم کو بولیں کہ آپ مجھے پسند تو بالکل بھی نہیں ہو لیکن اللہ کا حکم ہے حقوق ادا کرنا فرض ہے, ایسا سچ نہیں بولنا چاہیے. تو